आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ खालिद लतीफ़ का मज़मून इस्मत चुग़ताई। सुनिए, इस्मत चुग़ताई। इस्मत के अफसाने पढ़ने वालों की ज़बानी मैंने हमेशा यही सुना है कि वो बड़ी मर्दमाल किस्म की औरत है, लेकिन जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो यूं महसूस हुआ जैसे खमीरी आटे में किसी ने बहुत ही नर्म और नाजुक और हिस्सास दिल गूंद दिया हो। ये 1942 की बात है। मैं 10वीं जमात में पढ़ता था। 10वीं जमात का एक आम और मामूली तालिब इल्म। ये बात मैंने इसलिए कही कि मैं इससे ज़्यादा कुछ और ना था। जब पहली बार मैंने इस्मत को देखा, शाहिद लतीफ़ से उनकी शादी हो चुकी थी। बड़ी बूढ़ियों को ये शादी पसंद नहीं आई थी। ऐ है, सुना है बहू अफसाने लिखती है। जी हाँ खाला भी, बड़े फजूल वाहियात नंगे अफसाने। नंगे? अल्लाह तौबा, आजकल की लड़कियों के दीजे का पानी ढल गया। मैं ये बातें सुनता और सोचता था कि ना जाने दीजे का पानी ढलने के बाद औरतें कैसी होती हैं। फिर अचानक मालूम हुआ कि शाहिद लतीफ़ और इस्मत आ रहे हैं। पहले वो भाई मियाँ और बी से मिलने के लिए बरेली गए, फिर बड़े भाई अज़मतुल्ला खां से मिलने के लिए लखनऊ आए। जिस दिन शाहिद और इस्मत लखनऊ आ रहे थे, मालूम नहीं क्यों भाई साहब बग़ैर मुझे बताए हुए उन्हें लेने के लिए स्टेशन पहुंच गए। मैं अभी सोकर उठा ही था कि ये लोग आ गए। मैंने सलाम किया और फिर डरते डरते इस्मत को देखा। वो तो वैसी ही थी जैसे घर की और औरतें, बी खाला, बी भाभी साहिबा, आपा जान। मेरा तारुफ कराया गया। शाहिद बोले, ये इस्मत है और यह हैं खालिद। इस्मत बड़े सरपरस्ताना मूड में मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में ना तो अजनबियत थी और ना ही एहसास बरतरी, बल्कि बहुत सारी इंसानी मोहब्बत। हाँ, उस मोहब्बत में तंज ज़रूर था। ये तंज तो इस्मत के मिजाज का हिस्सा है, जिसे उन्होंने अपने किरदारों के रगो पै में समो दिया है, लेकिन वो खुद इससे कभी निजात न हासिल कर सकी। मेरा सर उन दिनों घुटा हुआ था। आसान और सलीस उर्दू में यूं कह लीजिए कि बुज़ुर्गों ने उस तरह फिरवा दिया था जहां लड़के के सर पर बाल बढ़े, बुज़ुर्गों के दिल में अंदेशा जाग उठा के आवारा हो जाएगा। और ये सब कुछ आज से 12-13 बरस पहले यूपी में होता था। शायद क्या, बल्कि यकीनन इस्मत की उस मुस्कुराहट में मेरे घुटे हुए सर के लिए तंज था। ये क्या हिमाकत है? भाई ज़रा जल्दी बाल उगा लो, हमें तो तुम्हें देखकर वहशत होती है। मुझे गुस्सा तो आया। बाल उगा लो, गोया कि मेरा सर ना हुआ, आलूओं का खेत हो गया। मगर क्या करते। उस ज़माने में लखनऊ में नुमाइश लगी हुई थी। हम लोग नुमाइश देखने गए। शाहिद, इस्मत, भाई साहब और एक आध और अजीज़। इस्मत और शाहिद साथ साथ चल रहे थे। न मालूम मुझे क्यों यूँ महसूस हुआ जैसे इस्मत दानिस्ता एक कदम पीछे रहने की कोशिश कर रही हैं। उस वक्त ख्याल मेरे जहन में बहुत मुबहिम था, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस्मत शाहिद से बहुत बड़ी हैं। और ये बात है कि उन्होंने हमेशा अपने आप को छोटा बनाकर दूसरों के सामने पेश करने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश में वो कहाँ तक कामयाब हुई, इसके मुतालिक मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। हाँ, तो नुमाइश में भाई साहब के एक दोस्त भी मिल गए। शाहिद और इस्मत को देखकर कहने लगे, कदो कामत के लिहाज से जोड़ा बराबर का नहीं। उन्होंने महज ज़ाहिरा देखकर यह फैसला किया था। वैसे अगर कदो कामत का लफ्ज़ हटा दिया जाए तो बात ज़्यादा सच्ची हो जाएगी।
تسلسل اور برسوں کی ترتیب سے فی الحال نجات حاصل کرتے ہوئے ایک بات اور کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 1946 میں اتفاقاً میری نظر عصمت کی ڈائری پر پڑ گئی۔ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد ان کی فطرت کی چھپی ہوئی عظمتیں میرے سامنے کچھ اس طرح آ گئیں کہ میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ ایک جگہ لکھا تھا، میں نے اونچی ایڑی کی سینڈلیں اس لیے پہننا چھوڑ دیں کہ میرے اور شاہد لطیف کے قدموں کا باہمی فرق کم ہو جائے، اور وہ بڑے معلوم ہونے لگے۔ میں نے لکھنا کم کر دیا ہے تاکہ میری شہرت سے وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے اچھے لباس پہننے چھوڑ دیے تاکہ لوگوں کی نظریں مجھ پر کم پڑے۔ یہ ہے حقیقی عصمت چغتائی کا ایک عکس، اس کی روح کی ایک جھلک۔ مولانا صلاح الدین نے کہیں لکھا ہے کہ آنے والی نسلوں کی ماں بہنیں عصمت کے کرداروں کو اپنے پہلو میں مچلتا ہوا محسوس کریں گی۔ یہ بڑی سچی بات ہے۔ عصمت نے بے باک افسانے لکھے، روایتی اخلاق کو ٹھکرایا، لیکن ایثار پیشی کی معاف کیجیے گا لیکن اس ایثار پیشگی کی مثال کہیں اور مشکل ہی سے ملے گی۔ بڑی شخصیتوں کی قلمی تصویریں بنانا اس لیے اور بھی مشکل ہے کہ بات سے بات نکلتی آتی ہے اور ترتیب باقی نہیں رہتی۔ تو عصمت 10-15 دن لکھنؤ رہ کر بمبئی واپس چلی گئی۔ میں عارضی طور پر انہیں بھول گیا اور اپنے میٹرک کے امتحان کی تیاری میں الجھ گیا۔ جب امتحان ختم ہوا اور سر پر بال اگ آئے تو شاہد بھائی اور عصمت بھابھی یاد آئیں۔ ویسے بھی بمبئی میرے خوابوں کی سبز پری تھی۔ چند سال پہلے گھر کا ایک نوکر اچانک بھاگ گیا، اور 2-3 سال کے بعد جب لوٹا تو حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ سفید پتلون، ریشمی قمیض، اس میں سونے کے بٹن، بیڑی کے بجائے سگریٹ، ہاتھ میں گھڑی۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگا، بھیا بمبئی کا فیض ہے۔ غرض ہے کہ میں بمبئی کے فیض کا قائل بھی تھا۔ عصمت بھابھی اور شاہد کا تو بہانہ تھا، مقصد تو بمبئی جانا تھا۔ امتحان سے فارغ ہوتے ہی میں نے اپنے ارادے کا اعلان کر دیا۔ بھائی صاحب نے شروع میں مخالفت کی، لیکن پھر مان گئے۔ چنانچہ میں لکھنؤ سے بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ پہاڑ جیسا سفر اللہ اللہ کر کے ختم ہوا۔ وکٹوریہ ٹرمینس سے دوسری گاڑی میں بیٹھ کر ملاڈ پہنچا۔ ایک کلی سے پوچھا، عصمت چغتائی کو جانتے ہو؟ ہاں۔ اس نے کچھ اس طرح کہا کہ اس کا قطعی مطلب یہ تھا کہ نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، شاہد لطیف کو جانتے ہو؟ نیا سنسار اور قسمت کے انہوں نے ڈائیلاگ لکھے ہیں، بہت مشہور آدمی ہیں، اور عصمت بہت بڑی ادیبہ ہیں۔ کلی مجھے حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، کو جانے۔ یقین جانیے کلی پر بہت غصہ آیا کہ اتنی مشہور ادیبہ اور جبلی منانے والے فلم کے ڈائیلاگ رائٹر کا نام تک نہیں معلوم۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ادیب کا کیا تصور میرے ذہن میں ہوگا۔ بہرحال میں نے کلی سے کہا، سامان اٹھاؤ۔ اس زمانے میں شاہد اور عصمت دفتری بلڈنگ میں رہا کرتے تھے۔ شاہد بمبئی ٹاکیز سے الگ ہو چکے تھے۔ فلمستان کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی، اور عصمت اس وقت انسپیکٹرس آف اسکالرس تھی، لیکن دفتر نہیں جا رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں ماں بننا تھا۔ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں عصمت نے تخلیق کو ایک عظمت عطا کی ہے۔ ان کی قوت تخلیق کے لیے کوئی ایک میڈیم کافی نہیں ہے۔ افسانے، ڈرامے، ناول، فلم۔ عصمت اس زمانے میں ٹیڑھی لکیر لکھ رہی تھی۔ ان کا املا بہت خراب ہے۔ انہیں ذرا سا موقع ملے تو ظالم کو زیر سے میں لکھ دیں۔ عصمت بھابھی بولتی جاتی اور میں لکھتا جاتا۔ اس سے پہلے مجھے بس یہ معلوم تھا کہ وہ بہت بڑی لکھنے والی ہیں۔ میں ان کی شہرت سے بہت مرعوب تھا، لیکن کبھی ان کی کوئی چیز پڑھی نہ تھی۔
ٹیڑھی لکیر میں مجھے بہت مزہ آیا۔ مزہ میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت میں اس ناول کی ادبی قدر و قیمت کو کیا سمجھ سکتا تھا، لیکن پہلی منزل میں باتیں ایسی تھیں کہ محسوس ہوتا تھا کہ ننھی کے دماغ میں اٹھنے والے مختلف سوالات جیسے میرے اپنے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی کہ کبھی کبھی تو میرے کانوں کی لبیں تک سرخ ہو جاتی۔ توبہ توبہ توبہ، یہ لڑکیاں اپنے ہاسٹل میں کیا کیا کرتی ہیں۔ عصمت ان دنوں مجھے اچھی لگتی تھی۔ ان کے چہرے کے گرد ایک حالہ سا نظر آتا تھا جو تخلیق کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی اور بڑی پروقار معلوم ہوتی۔ وہ خود جس وقت لکھتی ہیں تو اوندھی لیٹ کر ان کا چہرہ کاغذ سے اتنا قریب ہوتا ہے جیسے کاغذ اور عصمت کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ نوکر بھاگ گیا تھا۔ عصمت کھانا خود پکاتی تھی۔ انہیں کھانا پکانے کا بہت شوق ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی بھی چیز سلیقے سے نہ پکا سکی۔ ہاں، کھانا اپنی مرضی سے اچھا پک جائے تو اس کا کرم۔ میں بھی حسب توفیق عصمت کی مدد کرتا، آٹا گوندتا۔ آٹا ہمیشہ بہت ڈھیلا ڈھیلا رہتا کہ مشکل سے روٹی پک پاتی۔ ایک رات عصمت بھابھی کا پاؤں پھسل گیا اور ان کی تخلیق مکمل نہ ہو سکی۔ وہ شاہکار جسے وہ فن کے نہا خانوں میں ڈھال رہی تھیں خوابوں کی طرف بکھر گیا، ٹوٹ گیا۔ بمبئی میں کوئی 2 مہینے رہا، لیکن یہ شہر لکھنؤ کی طرح میرا دوست نہ بن سکا۔ ہمیشہ مجھے اپنے سے بڑا معلوم ہوا۔ اس سے ملتے ہوئے مجھے جھجک سی محسوس ہوئی اور پھر میں لکھنؤ واپس آ گیا۔ مجھے اپنے ہائی اسکول کا نتیجہ بمبئی میں تار کے ذریعے معلوم ہوا، لیکن اس کا اس خاکے سے کیا تعلق؟ دوسری مرتبہ 1945 میں بمبئی گیا۔ اس مرتبہ میں نے عصمت بھابھی کا زیادہ قریب سے مطالعہ کیا، کیونکہ پہلی مرتبہ بمبئی سے واپس آنے کے بعد میں نے ان کے افسانوں کو پڑھا اور ان کی تخلیقات غور اور توجہ سے دیکھی۔ ان تحریروں میں کہیں کہیں ان کی جھلک بھی نظر آتی، مگر ان کے افسانوں کو آپ بیتی نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا مشاہدہ بہت تیز ہے۔ زندگی کے نامعلوم کتنے چھوٹے چھوٹے واقعات اور نامعلوم کتنے چھوٹے بڑے کرداروں کو انہوں نے افسانوں میں ڈھال دیا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں، بیتے ہوئے واقعات یاد آ رہے ہیں، مگر میں ان سے دامن چھڑا کر عصمت بھابھی کی کچھ اور عادتوں کا ذکر کروں گا۔ اب رہا ان کے ذہن میں اترنے کا سوال، تو یہ بات میرے بس کی نہیں۔ وہ اتنی چھوٹی کہاں کہ میری گرفت میں آ جائیں۔ ان کا ہر ارادہ، ہر خیال ذہن کی وسیع وادیوں کا مسافر ہے، اور ہونٹوں پر تو ہمیشہ سادہ پرکار مسکراہٹ رہتی ہے۔ بہت گمراہ کن ان کے غموں تک کس کی پہنچ؟ عصمت بھابھی طبیعت کی بہت فیاض ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھی ماں ہیں۔ اپنی بچیوں سے انہیں بے حد محبت ہے۔ شاہد کو کسی زمانے میں ان سے گیلا تھا، معلوم نہیں اب بھی ہے یا نہیں کہ ان میں لڑکا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ شاید یہی وہ شکوہ ہے جو سونے کے انڈے کی شکل میں ابھر آیا۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو یوں روتا ہے کہ ہیاؤں، گویا ماں باپ کو یقین دلاتا ہے کہ گھبراؤ مت، میں یہاں بہت کچھ لے کر آؤں گا۔ لڑکی پیدا ہوتے ہی یوں روتی ہے کہ ہوں آؤں، یعنی دولت وہاں لے جاؤں گی۔ بچیاں تو ایک بوجھ ہیں، جہیز، داماد، بارات، دولہا والوں کے نخرے۔ لیکن یہ رد عمل عصمت کی زندگی میں نہیں ہے۔ ان کے عمل میں کوئی تلخی نہیں اور ان کی محبت محدود نہیں ہے۔ وہ اپنی بچیوں سے ہی محبت نہیں کرتی، اپنے اور شاہد کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتی ہیں، بلکہ ان کی مدد بھی کرتی ہیں۔ دوستوں اور جان پہچان والوں کے لیے
عصمت کیا نہیں کر سکتی. شیام کے پاس مکان نہ تھا، اسے اکبر منزل کا فلیٹ دے دیا. بہنوئی کا انتقال ہوا تو بہنوں اور بھانجوں کو ساتھ رکھ لیا اور سارا بار اٹھایا. عصمت کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے. روپے کو واقعی ہاتھ کا محل سمجھتی ہیں. دل کے حوصلے کا یہ عالم ہے کہ جب کبھی میں نے ان سے پیسے مانگے انہوں نے کہا جاؤ الماری میں سے لے لو. یہ کہہ کر وہ کنجی ڈھونڈنا شروع کر دیتی. الماری کی کنجی ڈھونڈنا جوئے شیر لانا ہوتا. ڈھونڈتے رہیے، کبھی کھانے کی میز پر ملتی، کبھی غسل خانے میں، کبھی کسی کتاب کے اندر. کنجی میرے حوالے کر دیتی. اب مجھے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی لے لیتا. انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کتنے پیسے لیے اور ان کا کیا کیا. عصمت پان کھانے کی خاصی شوقین ہے، لیکن ان کا پاندان دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. کبھی پان میں سوکھا کتا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی چھالیا غائب ہے. چھالیا ہے تو سروتا نہیں ملتا، سروتا مل گیا تو چنوٹی غائب ہے. یہ بے ترتیبی تو عصمت بھابھی کا حصہ ہے. ترتیب و بے ترتیبی کا امتزاج کچھ عجیب و غریب سا ہے. گھر کی صفائی، چیزوں کی دیکھ بھال کے بارے میں بہت ہی موڈی ہیں. صفائی پر آئیں تو ایک دن میں دھنیے کی طرح گھر کو دھنک کر رکھ دیں، پرانی چیزیں اٹھا کر پھینک دیں، اور پھر 10-15 دن میں حالات حسب سابق ہو جاتے. اس 10-15 جوڑی جوتے ایک کمرے سے 10-15 جوڑی جوتے ایک کمرے سے جوتے پہن کر دوسرے کمرے تک گئیں اور وہیں اتار کر بھول گئیں. پھر گئیں، دوسرا سینڈل پہن آئیں، کھانے کی میز کے پاس چھوڑ دیا. تیسرا سینڈل باورچی خانے کے قریب، چوتھا غسل خانے میں، اور یوں ہی صبح سے شام تک جوتے ہر طرف پھیل جاتے، جنہیں نوکر سجا سجا کر رکھتے اور رکھتے رکھتے تنگ آ جاتے. لباس کی طرف سے بے پرواہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس اچھے لباس نہیں. وارڈروب کھولی جائے تو بہترین ساڑیاں ہینگر پر ٹنگی ہوئی ملیں گی، مگر ان سے شاید ہی کسی پر استری ہو. عصمت کو چیزیں خریدنے کا بہت شوق ہے، لیکن چیزوں کے بارے میں ان کی پسندیدگی استوار نہیں ہوتی. جس طرح ایک بچہ نیا کھلونا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، 2-4 روز اسے کھیلتا ہے اور پھر گھر کے کسی کونے خدرے میں ڈال دیتا ہے، بالکل یہی حال ان کا ہے. آج نکاح کل طلاق. غالباً 1947 کی بات ہے. شاہد اور عصمت دونوں بیکار تھے. اتنے فالتو پیسے بھی نہ تھے کہ 1000-1500 کی کوئی چیز محض اس لیے خرید لی جائے کہ وہ اچھی ہے اور خریدنے کو دل چاہتا ہے. عصمت کو فریج خریدنے کا شوق چل رہا، باوجود سب کے منع کرنے کے خرید لیا. اب سوال یہ تھا کہ اس میں رکھا کیا جائے. چنانچہ بڑے خلوص سے انہوں نے فریج کو سجانے کی تیاری شروع کر دی. شہد، جیم، مکھن، جیلی، پنیر، ترکاریاں، انڈے، اچار اور پھر گوشت. لیکن جگہ پھر بھی بچی تو ترکاریاں اور پیاز بھر دی. چند دنوں تک فریج کی ہر صبح اٹھ کر صفائی کرتی، چیزوں کو سجاتی اور پھر بڑے پیار سے دیکھتی جیسے کوئی بانجھ آیا مالکن کے خوبصورت بچے کو دیکھتی ہے، اور پھر چند دن دیکھنے کے بعد اسے بالکل بے نیاز ہو جاتی. عصمت نے بھی بالکل یہی کیا. چند دن بعد وہ فریج سے اس طرح بے نیاز ہو گئیں جیسے اس قسم کی کوئی چیز گھر میں ہے ہی نہیں. لڑنے کا انہیں کوئی خاص شوق نہیں، لیکن لڑنے پر آئیں یا بحث پر تل جائیں تو بہت سارے حربے استعمال کر ڈالتی ہے. بات کا جواب اس طرح دیتی ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ وہ کہے تو کیا کہے. ایک مرتبہ شاہد اور عصمت کی خوب بحث ہوئی. دونوں یہی کہتے تھے کہ اب یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. میں نے اس پر عصمت بھابھی سے کہا چھوڑیے، درگزر کیجیے، کیوں بڑھاتی ہیں بات. کہنے لگیں اگر ایک مرتبہ غلطی سے جلتے ہوئے کوئلے پر ہاتھ پڑ جائے تو کیا تمہارے کہنے کے مطابق ہاتھ ہٹایا نہ جائے؟
جلتے ہوئے کوئلے سے مراد شاہد تھے۔ اس بات کا میرے پاس کیا جواب تھا سوائے خاموشی کے؟ انتظار کرتا رہا کہ وہ جلتے ہوئے کوئلے سے ہاتھ ہٹائیں، مگر انہوں نے جب 2-3 دن نہیں بلکہ پورے 2 مہینے تک اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا تو میں نے یہی سمجھا اور یہی ٹھیک سمجھا کہ عصمت کا عمل کچھ عجیب سا ہوتا ہے، ایسا عجیب جس کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جن دنوں وہ اکبر منزل شیواجی پارک میں رہتی تھیں، شاہد لطیف نویگ پکچرز پونا میں نوکر تھے، غالباً سمراٹ چندر گپت کے مکالمے لکھ رہے تھے۔ عصمت سے ان کے تعلقات اس زمانے میں کچھ کشیدہ تھے، کشیدگی کا رد عمل تو کچھ اور ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی عملی ہمدردی شاہد کے ساتھ تھی، ان کی زبان شاہد سے لڑتی تھی اور ان کا قلم شاہد کے لیے کام کرتا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کی 3 کہانیوں کو ملا کر شکایت لکھی اور فلمانے کے لیے شاہد کے حوالے کر دی۔ دو ایک اور چھوٹی چھوٹی باتیں، تاش کھیلنے کی بہت ہی شوقین ہے، لیکن تاش کے اس کھیل سے تاش کے اس کھیل سے نفرت جس میں دماغ سوزی کرنی پڑے، رمی ہو، کوٹ پیس، یہ ان کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ شاہد کے بچپن کے دوست یوسف آئے نہیں کہ تاش شروع ہو گئے۔ کھیل کے درمیان ادب سے سیاست تک، کھانا پکانے کی ترکیبوں سے مچھلی کے شکار تک کی باتیں ہوتی، کھانے پینے کی ہر چیز کو جائز سمجھتی ہیں، مگر شراب سے انہیں نفرت ہے، اور میرا خیال میں اس کی وجہ شرعی نہیں بلکہ ذاتی ہے۔ ان کی افسانوں کو پڑھ کر ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ اتنے اچھے مکالمے لکھنے والی یقیناً گفتگو بھی بڑی شگفتہ کرتی ہوگی، مگر ہر وہ شخص جو پہلی مرتبہ ان سے ملتا ہے اسے بڑی مایوسی ہوتی ہے، صرف جی ہاں، جی ہاں، نہیں میں ہی ٹالتی رہتی ہیں۔ عصمت 2-4 ملاقاتوں میں کھلتی ہیں اور پھر دیکھیے عصمت 2-4-6 ملاقاتوں میں کھلتی ہیں اور پھر دیکھیے رفتار گفتار۔ اور یہ سب کچھ لکھنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ مجموعی طور پر یہ عصمت چغتائی ہیں، یا اس سوال کا سب سے مکمل جواب یہی ہے کہ یہ عصمت چغتائی ہی ہیں۔ تو یہ تھا خاکہ عصمت چغتائی، اسے لکھا ہے خالد لطیف نے۔